बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज से हम स्कर्दो सिटी के विज़िट का एक सीरीज़ चलाने लगे हैं और ये इसकी पहली कोशिश है। हम स्कर्दो की गलियों, बाज़ारों और सड़कों का जायज़ा लेंगे। आज का हमारा टूर जो होगा वो डिग्री कॉलेज स्कर्दो के अहाते से शुरू होकर कतपाना के थ्रू क्रेडिट कॉलेज स्कर्दो और वहाँ से गंबा के रास्ते वापसी होगी और गंबा से फिर हम शहर में जब दाखिल होंगे तो रेडियो पाकिस्तान चौक से होते हुए हम अलमदार चौक और फिर जामा मस्जिद से वापस आएंगे। ये हमारे सामने स्कर्दो के राइट साइड का एक मंजर है। स्कर्दो शहर के सेंटर में जो खर डोम्स के नाम से पहाड़ी सिलसिला है उसके ऊपर से हमने ये वीडियो लिया है और हमारे सामने पूरा शहर आएगा। ये इस वक्त जो मंजर है ये हरगिसा नाला का है, हमारे सामने ये है और उसके दोनों तरफ आप देख सकते हैं शहर बसा हुआ है। और दूसरा क्लिप जो होगा वो हुसैनाबाद की तरफ से मैं आपको दिखाने वाला हूँ और फिर उसके थ्रू हमें ये सारा मंजर नज़र आएगा। अब हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। ये LGRD का दफ्तर है हमारे राइट साइड पर, वहाँ से ये कॉलेज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शुरू हो रहा है और इस वक्त हम स्कर्दो के मार्केट की तरफ चल पड़े हैं। स्कर्दो शहर से पहले बाहर जाएंगे और वहाँ से फिर क्रेडिट कॉलेज आके वहाँ से वापस आएंगे। इस सफ़र में हम बहुत ज़्यादा कमेंट्री नहीं करेंगे, बस जिस इलाके से या अहाते से हम गुजरेंगे उसके नाम आपके सामने रखेंगे। स्कर्दो की बहुत सारी खूबियाँ हैं। इस वक्त हम मशवरूम होटल के पास पहुँचे हैं। लेफ्ट साइड में मशवरूम होटल बहुत मशहूर होटल है और आप इस रोड के इस सेक्शन में आप बेतहाशा होटल, रेस्टोरेंट्स और गेस्ट हाउसेस मिलेंगे। तो जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं वो सीधा इधर पहुँचेंगे तो बासानी उनको हर लेवल के होटल्स, रेस्टोरेंट्स और गेस्ट हाउसेस दस्तियाब होंगे। गर्मियों में भी, सर्दियों में थोड़ा सा कम, इसलिए अक्सर सर्दियों में क्लोज कर दिए जाते हैं। तो मैं बात कर रहा था स्कर्दो के हवाले से। सबसे पहले वजह तस्मीर। स्कर्दो इसका मतलब होता है दो एक जैसे पत्थर। अगर हम शहर से बाहर निकल के इसका नज़ारा करें किसी ऊंची जगह से तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी वैली है जिसमें बहुत बड़े से दो पत्थर बीच में। ये दरअसल पत्थर नहीं, पहाड़ियाँ हैं और साइज़ में तकरीबन मिलते जुलते हैं। तो इसको दुआ पत्थर को कहा जाता है उर्दू में। इसको एक जैसे दो पत्थर, ये वैली का नाम इस तरह से पड़ गया है। और दूसरी बात यह है कि स्कर्दो दरिया सिंध के किनारे आबाद है और दरिया सिंध के किनारे आबाद होना भी एक हिस्टोरिकल बात हो सकती है, लेकिन ये हिमालयन रेंज का शुमाल में ये आखिरी इलाका है क्योंकि दरिया सिंध के इस तरफ हिमालय है, उस तरफ कराकुम है। यानी स्कर्दो को समझो इसके बेशतर हिस्सा हिमालयन रेंज में है, इसके कुछ गांव कराकुम रेंज में है। ये भी एक इसकी हिस्ट्री थी। अब हम मेन रोड से राइट साइड को टर्न ले चुके हैं पुलिस लाइन के करीब से। यहाँ से हम जिस रोड में दाखिल हुए हैं यहाँ हमारे सामने आगे राइट साइड पर पहले स्टेडियम आएगा जो किसी ज़माने में बड़ा शानदार हुआ करता था। इस वक्त ज़बूहाली का शिकार है, टूट फूट का शिकार हो चुका है, फिर भी बच्चे खेलते तो हैं इधर। ये हमारे राइट साइड पर स्टेडियम। इसके बाद आगे आएगा ईदगाह, इमामिया ईदगाह। ये सबसे बड़ा ईदगाह है यहाँ का। और उसके बाद फिर आगे सुंदुस का एरिया आएगा और सुंदुस के बाद फिर हम कतपाना पहुँचेंगे। तो बहरहाल गिलगित बल्तिस्तान वैसे भी पहाड़ी रीजन तो है और ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान में 3 बड़े पहाड़ी सिलसिले हैं। हिमालयन रेंज है, कराकुम रेंज और हिंदुकुश रेंज। हिंदुकुश रेंज गिलगित में है, यहाँ पर कराकुम और हिमालयन रेंज है। इस वक्त हम हिमालयन रेंज में हैं और हमारे राइट साइड पर थोड़ा सा आगे जाके दरिया सिंध आएगा। उस दरिया सिंध के उस तरफ फिर हम कराकुम रेंज में पहुँच सकते हैं। तो आप बहरहाल स्कर्दो को
قراقرم اور ہمالیین رینج کے سنگم پر واقع ہونے کا انداز دے سکتے ہیں۔ ہمارا سفر جاری ہے، سٹی ٹور جاری ہے، ہم ابھی بھی سندوس میں ہی ہیں۔ اور اسکردو کی میں ایک اور بات بتاؤں تو جی بی کی سب سے کھلی ویلی ہے اور رقبے کے لحاظ سے غالباً سب سے بڑا شہر بھی ہے، البتہ آبادی کے لحاظ سے گلگت اس سے بڑا ہے۔ اور اس وقت اسکردو بڑی تیزی سے فلرش کر رہا ہے، تعمیر و ترقی مسلسل ہو رہی ہے، البتہ بے تحاشا اور ان پلان مائیگریشن ہے، جس کے نتیجے میں شہر کو مینیج کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا جا رہا ہے دن بدن۔ واٹر سپلائی، بجلی اور صفائی ستھرائی کا نظام، یہ سارے اس بے تحاشا مائیگریشن کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی فعال ایڈمنسٹریشن آ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے اس کو بہت اچھی طرح سے مینٹین کیا جا سکے۔ اس وقت پہلے تو یہاں پر اسکردو میونسپل کارپوریشن تھی، اب ویسٹ مینجمنٹ ایجنسی کے نام سے ایک الگ ادارہ ہے جو صفائی ستھرائی کا خیال رکھتا ہے۔ اسکردو ڈیولپمنٹ اتھارٹی قائم ہو چکی ہے، وہ بھی اس کی تزئین آرائش کا کام بھی کرتی ہے اور چیزوں کا دیکھ بھال بھی کرتی ہے۔ اسی طرح اور چیزیں ہیں اور پرائیویٹ ادارے کئی انوالو ہیں جو اس کو سنبھالنے کی کوشش میں لگے ہیں۔ بہرحال کوششیں ہیں کہ اس کو خوب سے خوب تر کیا جائے اور ہونی بھی چاہیے۔ تیسری اہم بات اسکردو کی یہ ہے کہ اس کے اندر آپ بیک وقت پہاڑ، سبزہ، صحرا، دریا، ندی نالے، جھیلیں، یعنی قدرت کے جتنے ممکنہ مناظر ہو سکتے ہیں وہ سارے اسکردو میں دیکھ سکتے ہیں۔ شہر کے بیچوں بیچ ایک صحرا ہے اور بہت بڑا مشہور دریا بھی اس کے پاس ہے۔ اسی کے بگننگ میں اگر آپ گلگت کی طرف سے آتے ہیں تو بگننگ میں کچورا جو مشہور زمانہ کہہ سکتے ہیں، چنگریلا ریزورٹ واقع ہے، ستپارہ لیک ہے اور اپر کچورا لیک ہے، اس کے بہت قریب میں ہے۔ پھر اسکردو کو ایک اور بھی اعزاز حاصل ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں جی بی کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے جس کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا درجہ دیا گیا ہے۔ غالباً 1-2 فلائٹس بھی ہوئی ہیں ٹیسٹنگ کے طور پر، اور اب اس میں بھی ڈیولپمنٹ کا کام جاری ہے اور انشاءاللہ بہت جلد ایئرپورٹ بھی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پر آ جائے گا، تو پھر انٹرنیشنل فلائٹس بھی ہوں گی۔ اور اس وقت بھی اسکردو سے ملک کے تمام شہروں کی طرف فلائٹس ہوتی ہیں، گرمیوں میں اسپیشلی، لیکن اسلام آباد اسکردو کی فلائٹ جو ہے وہ لگاتار ہے، باقی سیزنل ہے۔ جی بی میں اسکردو اور گلگت میں ایئرپورٹس ہیں۔ گلگت کا ایئرپورٹ تھوڑا چھوٹا ہے، وہاں بڑے جہاز لینڈ نہیں کر سکتے، یہاں ہر طرح کے جہاز لینڈ کر سکتے ہیں۔ اب ہم پہنچ گئے ہیں نیچے کتپنا میں۔ کتپنا کے اس ایریا سے ہم گزریں گے بیچ سے، اور اس کتپنا کے بارے میں ایک بہت مشہور ہے کہ جھیل یہاں تھی، اب بھی کتپنا لیک کہلاتی ہے، لیکن لیک اب ختم ہو چکی ہے، سوکھ چکی ہے۔ البتہ کہا جاتا ہے کہ ماضی میں اس علاقے میں چاول کاشت کیا جاتا تھا، آج بھی کاشتکاری تو ادھر ہے، کھیت ویت بہت زیادہ ہیں اور زمینداری فل فلیج ہو رہی ہے، البتہ جھیل سوکھ چکی ہے اس لیے چاول کی کاشت نہیں۔ جھیل کے آس پاس بے تحاشا ریزارٹس قائم ہو چکے ہیں اور وہ بھی یہاں آپ اسٹے بھی کر سکتے ہیں۔ اسی جھیل کے لیفٹ سائڈ پر تھوڑی اونچائی پر صحرا ہے اور اس صحرا میں صحرا نوردی بھی کی جا سکتی ہے بیک وقت۔ آپ نیچے جھیل کے آس پاس ہوٹلوں میں جدید زندگی انجوائے کر سکتے ہیں، اور اس علاقے سے جب آپ گرمیوں میں گزریں گے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہاں کیا اگا ہے، کیا خوشبو ہے، پوری وادی مہک جاتی ہے۔ ایک پودا ہے ادھر، درخت ہے، لوکل ملکی زبان میں سرسنگ کہتے ہیں، شنا میں اس کو بونیر کہا جاتا ہے، اور یہ بیر کا ایک درخت ہے جس کی اتنی خوبصورت خوشبو ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ گرمیوں میں جو ہی اس پہ پتے آ جاتے ہیں درختوں پہ، اس سرسنگ کے اوپر، اور پھول کھلتے ہیں تو خوشبو، بہت زیادہ خوشبو پھیل جاتی ہے
پورا علاقہ مہک جاتا ہے۔ اور سرسنگ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا پھل جو کہ ستمبر اکتوبر میں تیار ہوتا ہے وہ کھانسی کا بہترین علاج بھی ہے۔ بہرحال علاج ہو نہ ہو خوشبو تو ہے اس کی۔ لکڑی جلانے کے کام آتی ہے، پینلنگ کے کام آتی ہے اور ووڈ کارونگ کے کام آتی ہے۔ بہت خوبصورت چمکیلی اور بلیکش اس کی لکڑی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس احاطے میں جہاں سے ہم گزر رہے ہیں کتپنا، یہاں آپ کو زندگی اپنے پرانے اسٹائل سے رواں دواں نظر آئے گی۔ یہاں فش فارمز بھی ہیں ایک دو، یہاں ایگریکلچرل فارمز بھی ہیں، لیکن لوگوں کی اپنی زمینیں ہیں۔ اور اس سال سردیوں میں بھی یہاں گندم کی کاشت کی گئی ہے۔ اور میں نے کچھ جھلک دیکھی اس کی، کسی کے باغ میں جھانکنا اچھا نہیں لگا اس لیے میں آپ کو وہ مناظر نہیں دیکھ سکا۔ 15 نومبر کی یہ ویڈیوز ہیں اور اس وقت ان کھیتوں میں گندم ہری بھری ہو چکی ہے۔ حالانکہ گلگت بلتستان میں 15 نومبر سے سردیاں ڈکلیئر ہوتی ہیں، ٹیمپریچر مائنس میں چلا جاتا ہے۔ اس کے باوجود گندم کی یہ ورائٹی یہاں پر سروائیو کر رہی ہے۔ اب ہم کتپنا کے کافی آگے تک آ چکے ہیں۔ اس کے لیفٹ پر تھوڑی سی اونچائی پر صحرا ہے۔ اسی صحرا کے ایک کنارے پر اسکردو کا ایئرپورٹ استادہ ہے اور ایئرپورٹ کو دن بدن بہتر کیا جا رہا ہے۔ اس کے رن ویز بہتر ہو رہے ہیں اور کانٹے دار تار کے ذریعے پورے ایئرپورٹ کو کور کیا گیا ہے۔ اور میں آپ کو اس کی کچھ جھلکیاں بھی دکھاؤں گا، لیکن پورا تو نہیں دکھا سکتے۔ اس کے علاوہ یہاں کھیل کے میدان بھی ہیں اور یہاں کی فٹ بال ٹیم جس میں بہت اسٹرانگ ہے۔ اور یہاں زیادہ تر کشمیری نسل کے لوگ ہیں جو شاید چاول کی کاشت کے لیے کشمیر سے پرانے زمانے میں آئے تھے، اور کیونکہ یہاں کے لوکلس کو شاید چاول کاشت کرنا نہیں آتا تھا اس وقت، تو انہوں نے کاشت کیا اور یہیں بس گئے۔ اور ویسے بھی جی بی میں کئی نسلوں کے لوگ ہیں، اس میں کشمیری بہت زیادہ ہیں۔ گلگت سٹی میں بھی ہیں، اسکردو میں بھی ہیں، اور تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں۔ اچھا، ادھر اسکردو کا یا بلتستان کا قدیم کلچر آپ کو نظر آئے گا ہر پل۔ اور باہر گرمیوں میں ادھر سے گزرنا ایک ٹریٹ سے کم نہیں ہے، بہت مزے کی۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے جو مزے کا سفر ہوتا ہے وہ ادھر سے آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ ہم کتپنا میں ہی ہیں، آپ اس کی لینتھ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ روڈ کوئی اچھا ویل مینٹین نہیں ہے، کوارتو روڈ کہلاتا ہے، البتہ یہ ایک طرح کا رنگ روڈ ہے۔ آپ جب گلگت سے اسکردو میں داخل ہوتے ہیں تو کیڈٹ کالج سے جسٹ 2-3 منٹ کے بعد لیفٹ کی طرف مڑیں، مین روڈ چھوڑ کر آپ اس روڈ پہ آئیں گے۔ اور گرمیوں کے لیے یہ بہترین روڈ ہے، البتہ تھوڑا سا نیرو ہونے کی وجہ سے گرمیوں میں رش ادھر تھوڑا بڑھ جاتا ہے۔ مین روڈ کی طرف نہیں ہے، البتہ مزے کا یہ منظر پیش کرتا ہے۔ یہاں سے ہم نے وقت بچانے کے لیے اسپیڈ تھوڑی تیز کر دی ہے۔ ہم کتپنا کے بالکل آخری مراحل تک پہنچ چکے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم جیسے احاطے میں داخل ہوں گے وہ ہمارے وہاں پھر لیفٹ سائڈ پر ایئرپورٹ ہوگا، اور اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے کیڈٹ کالج کی طرف۔ یہ ہیومن ڈویلنگز یا انسانی آبادیوں کے اختتام کا آغاز ہوا جاتا ہے۔ اب یہاں سے لیفٹ سائڈ پر ایئرپورٹ ہے، اور یہ جالی آپ کو گائیڈ کرے گی، ہم اسی کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ یہاں سے رائٹ پر جاتے تو کوارتو، لیفٹ کی طرف ہم نے راستہ ٹرن لیا۔ یہ جی بی اسکاؤٹ کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ اس کے بعد پھر ہم اسی صحرا کے یعنی ایئرپورٹ کے باہر سے چلے جا رہے ہیں ٹورڈز دا کیڈٹ کالج۔ اور آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ کتنا بڑا احاطہ کور کیا گیا ہے ادھر۔ یہ ہو تو کہلاتا ہے چھوٹا سا گاؤں ہے ادھر، اور پانی کے ایشوز کی وجہ سے یہ بہت پھیلا نہیں ہے۔ اور صحرا ہے، صحرا کو جہاں جہاں پانی پہنچا ہے اس نے ہریالی بدل دی۔ اب ہم اس وقت کیڈٹ کالج اسکردو پہنچ چکے ہیں، اور یہاں سے ہم JSR کہلاتا ہے، جگلوٹ اسکردو روڈ، اس کا ایک
تھوڑا سا پورشن پہ آپ کو سفر کرا کے دکھائیں گے کتنا بہترین روڈ بنا ہوا ہے، اور یہاں ڈرائیو کرنا بہت ہی الگ ہی مزہ دیتا ہے۔ تو ہم واپس شروع ہو چکے ہیں، اپنے سفر پر چل پڑے ہیں کیڈٹ کالج سے، اور اس وقت ہم خوشو کیڈٹ کالج سے تھوڑا سا آگے جا کر ایک علاقہ ہے خوشو، وہاں پہنچے۔ خوشو کی بھی خاص باتیں ہیں، ایک چشمہ ہے، اس چشمے کے آس پاس ہیچری ہے، فش ہیچری، ٹراؤٹ فش پالی جاتی ہے وہاں، اور یہاں لیفٹ کی طرف مڑتے ہیں تو ہم پہلے راستے پہ آتے ہیں، ہم سیدھے چل پڑے ہیں۔ تو اب ہم پہلے اسکردو ایئرپورٹ کے انٹرنس کے قریب پہنچے ہیں، اور یہ روڈ اسکردو تک JSR جو روڈ اسکردو روڈ کہلاتا ہے، اسکردو سے آگے اسی کو کرگل روڈ کہا جاتا ہے، اور کرگل روڈ کہنے کی بھی ایک وجہ ہے کیونکہ یہی روڈ ماضی میں استعمال ہوتا رہا ہے کرگل اور لداخ اور اس طرف لیہ وغیرہ کی طرف جانے کے لیے۔ اور یہاں بورڈ بھی لگا ہوا ہے، اگر آپ دیکھ سکیں تو رائٹ سائڈ پر تھوڑا غور کریں گے تو آپ کو کارگل روڈ نظر آ جائے گا لکھا ہوا، اور یہاں سے کارگل 150 کلومیٹر ہے، تو اسکردو سے گلگت زیادہ دور ہے ایز کمپیئر ٹو اسکردو ٹو کارگل، لیکن کیا کریں باؤنڈریز نے الگ تھلگ کر دیا سب کو۔ تو ہمارا سفر جاری ہے، اب ہم پہنچنے والے ہیں گمبا اسکردو۔ اسکردو سے پہلے آتا ہے گلگت کی طرف سے آئیں گے تو، اور یہ بھی بڑا چہل پہل والا علاقہ ہے، پہلے چھوٹا سا گاؤں تھا، اب تقریباً ٹاؤن بن چکا ہے۔ گمبا اسکردو کا بازار بھی ہے، گمبا اسکردو میں انٹر کالج بھی ہے، گمبا اسکردو میں CMH ہے، سب سے بڑی جو یہاں کی پہچان ہے۔ CMH بہت بڑا ہسپتال ہے، اسکردو کا سمجھو دوسرا بڑا ہسپتال، لیکن فیسلٹی کے لحاظ سے پہلے نمبر پر۔ تو گمبا اسکردو کا روڈ تھوڑا سا کنجسٹڈ ہونے لگا اب، کیونکہ اس کی پلاننگ ایسے نہیں کی گئی کہ یہ بہت ہی ٹریفک اور دوسری چیزوں کو برداشت کر سکتا ہے۔ اس احاطے میں بھی آپ کو بے تحاشا ہوٹل ملیں گے کیونکہ ایئرپورٹ بہت قریب ہے، اس لیے گمبا سے پہلے ہی آپ کو ریزورٹس، ہوٹلس، ریسٹورنٹس اور گیسٹ ہاؤسز ملیں گے روڈ کے دونوں طرف۔ تو جو بھی سیاح یا ٹورسٹ حضرات آتے ہیں ان کے لیے اگر ادھر ہی اسٹے کرنا چاہیں تو یہاں بے تحاشا آپ کے لیے یہ مواقع دستیاب ہیں۔ اور یہ چنار کے اکا دکا درخت جو پرانے زمانے کی نشانیاں ہیں آپ کو ادھر نظر آئیں گے، اور گمبا کے بازار کے بالکل وسط میں بھی آپ کو ایسے چنار کے درخت نظر آ جائیں گے۔ ہمارا سفر جاری ہے جی ابھی، اور ابھی تک گمبا نہیں پہنچا۔ گمبا گمبا کا مطلب ہے تھوڑا سا ڈاؤن، نشے بھی، یعنی جو مین اسکردو سٹی ہے اس کے مقابلے میں یہ تھوڑا سا ڈاؤن ہے، شاید اس لیے نام دیا گیا ہے۔ تو ہم اس میں اب انٹر ہو چکے ہیں گمبا کے بازار میں، اور یہاں سے آپ کو تھوڑا سا سلو چلنا پڑتا ہے اس لیے کہ ٹریفک تھوڑا زیادہ ہوتا ہے اس پورشن میں۔ اور ہم گمبا کے بازار سے باہر نکل آئے ہیں۔ اب یہ سیزگر خور اور عجیب غریب نام ہے، سارے مجھے یاد نہیں ہے، پھر بھی ہمارا سفر تیزی سے اب شروع ہو چکا ہے دوبارہ اسکردو کی طرف، اور اسی راستے سے جو ڈاؤن کنٹری سے جو حضرات آئیں گے اسی راستے سے آئیں گے اسکردو۔ اب یہاں ہمارے سامنے تھوڑی دیر میں آئے گا اسکردو کا اڈا، بس اڈا۔ پہلے یہ شہر کے بیچوں بیچ تھا، آج کل اس کو سائڈ پہ کر دیا گیا ہے، اور بس اڈے کے احاطے میں بھی آپ کو تمام تر فیسلٹیز ملیں گی، ہوٹلس، ریسٹورنٹس، گیسٹ ہاؤسز اور پیٹرول پمپس وغیرہ۔ پیٹرول پمپس کو خاص طور پر اسکردو میں ذہن میں رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ گرمیوں میں اکثر پیٹرول کی شارٹیج ہو جاتی ہے۔ اب ہم گمبا سے کافی آگے آ چکے ہیں، اسکردو کے بہت قریب۔ یہ علاقہ زیادہ تر ادھر ادھر سے مائگریٹ کر کے آنے والے لوگ ہیں ان کا ہے، اور ریڈیو پاکستان چوک کے بالکل قریب ہم پہنچ چکے ہیں۔ یہ بھی اچانک ہی ایک بازار کی شکل اختیار کر چکا ہے، کسی زمانے میں یہاں پہ ایک ڈمپنگ ڈپو ہوا کرتا تھا،
آج کل ادھر بھی چہل پہل بہت ہے اور یہاں بھی بہترین ایک سے بڑھ کر ایک ہوٹل دستیاب ہے اور ادھر سبزیاں، فروٹ اور چھوٹا گوشت تقریباً سارا سال دستیاب ہوتا ہے۔ یہ بھی میں نے آپ کو ایک اشارہ بتا دیا، اگر اس قبل میں چھوٹا گوشت بہت زیادہ وافر دستیاب نہیں ہوتا ہے، لیکن اس احاطے میں آپ کو مل جائے گا۔ یہ ریڈیو پاکستان سے جسٹ پہلے اس علاقے کا نام میرے ذہن سے نکل گیا اس وقت۔ اور اب ہم اس چہل پہل والی جگہ سے آگے بڑھ گئے، ہم اب پہنچ گئے ریڈیو پاکستان چوک پر۔ جب آپ اسکردو کے علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اسی چوک سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے۔ یہاں سے لیفٹ کی طرف جائیں گے تو مین سٹی کی طرف، رائٹ کی طرف جائیں گے تو بے نظیر چوک، علمدار چوک سے ہوتے ہوئے آپ آگاہدی چوک اور اس کے تھرو اسکردو سٹی سے باہر جا سکتے ہیں۔ سیدھا آگے جائیں گے اوپر کی طرف تو ریڈیو پاکستان ہے اوپر، یہ چوک ہے۔ ہم نے اس وقت رائٹ کی طرف ٹرن لیا ہے اور اب ہم یہاں سے جائیں گے آگے عبداللہ ہسپتال ہے، اس کے احاطے سے گزریں گے۔ یہ گھیل کا علاقہ بھی کہلاتا ہے، اس کے پیچھے اصل میں گھیل ہے۔ اور سب سے خوبصورت مجھے جو علاقہ لگتا ہے ایک یہ ہے، ایک آگے اولڈنگ کہلاتا ہے، وہ گرمیوں میں تو اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے یہ علاقہ، ہرا بھرا۔ اور اس لائن پہ بھی آپ کو بے تحاشا ہوٹلس اور ریسٹورنٹس مل جائیں گے اور نسبتاً شہر کے مقابلے میں یہ پرسکون ایریا ہے اور صاف ستھرا بھی ہے کیونکہ یہ نیا آباد ہو رہا ہے۔ اور دن کے وقت یہ مین شاہراہ کے طور پر کھپلو، کھرمئی اور شگر جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بڑی گاڑیاں یہاں سے دن کو بھی گزر سکتی ہیں، رات کو بڑی گاڑیاں مین سٹی سے بھی جا سکتی ہیں۔ تو یہ علاقہ بڑی جلدی سے ڈیولپ ہوا ہے کیونکہ مین بازار جتنا تنگ ہوتا جا رہا تھا اس کا اس نے متبادل فراہم کیا ہے۔ اور یہاں بھی پورا لمبائی میں اتنا لمبا بازار یہاں ڈیولپ ہو رہا ہے جو کچھ سالوں کے بعد مین بازار اس کے سامنے بہت چھوٹا لگ رہا ہے۔ تو جو ٹورسٹ حضرات آتے ہیں وہ اس روٹ کا انتخاب کر کے بھی اچھے سے اچھے کسی گیسٹ ہاؤس میں اپنا قیام کر سکتے ہیں۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ اس لائن میں بھی آپ کو بے تحاشا گیسٹ ہاؤسز اور گیسٹ ہاؤسز مل جائیں گے۔ یہ کلفٹن پل کا احاطہ ہے، یہاں بھی بہت زیادہ چہل پہل رہتی ہے اور یہاں کے بازار بھی بہت ہی ایکٹیو ہیں اور یہاں سے گزرتے ہوئے ڈرائیونگ کرتے وقت خاص طور پر تھوڑا سا احتیاط ضروری ہے کیونکہ اوور کراؤڈڈ ہونے کی وجہ سے یہاں سے گزرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں پرسنلی بہت زیادہ محتاط ہو جاتا ہوں جب اس احاطے میں پہنچتا ہوں۔ تو یہ آپ کے لیے میں نے ایک اشارہ بتا دیا کہ اس پورشن میں یعنی عبداللہ ہسپتال سے لے کر کلفٹن پل کراس کرنے تک بہت احتیاط سے گاڑی چلائیں، بہت زیادہ رش ہے۔ اور یہ چھوٹے گوشت کا مرکز اصل یہ ہے کیونکہ یہاں جانور ملتے ہیں لیکن ایک خاص سیزن کے بعد بند ہو جاتے ہیں۔ اب ہم کلفٹن پل کراس کر کے پہنچ چکے ہیں بے نظیر چوک کے پاس۔ یہ بے نظیر چوک تھا، اس کے بعد اب ہم پہنچیں گے علمدار چوک، یہ علمدار روڈ بھی کہلاتا ہے۔ علمدار چوک سے ہم سیدھے چل رہے ہیں آگے اور اب ہم پہنچے ہیں علی چوک، یہاں سے ہم لیفٹ کی طرف ٹرن کریں گے۔ یہ جامع مسجد روڈ کہلاتا ہے۔ جامع مسجد روڈ بھی بہت بہترین بنا ہے ابھی اور اس کے اینڈ پہ اصل میں امامیہ جامع مسجد ہے جو اس شہر کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ یہ امامیہ مسجد، اس کے ساتھ ہی گرلز کالج، اور یہاں سے ہم لیفٹ کی طرف ٹرن کر کے مین بازار اسکردو کا ادھر پہنچیں گے اور جہاں سے ہمارا سفر شروع ہوا تھا اسی جگہ ہمارے سفر کا آج کے سفر کا اختتام ہوگا اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ آپ کو اس کے دیگر جو کمپوننٹس ہوں گے شہر کے تقریباً ہر گلی اور ہر بازار میں آپ کو لے کر جائیں گے تاکہ پورے شہر کا تعارف ایک ویڈیو کے تھرو ہو جائے اور جو نئے آنے والے افراد ہیں وہ اس میں آرام سے چہل قدمی کر سکیں۔ ہم یادگار چوک سے آگے آ چکے ہیں، مین بازار یہی ہے اور یہاں آپ رش دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کا ویڈیو ہمارا یہی تک تھا، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اس سے بہتر اور کسی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر رابطہ رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ، تھینک یو ویری مچ۔